बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंसू नहीं थमते मुकम्मल नॉवेल। कैसे एक बहन ने अपनी बहन के कातिल को ढूंढा। वालिद और चचा की शादी 2 सगी बहनों से हुई। अल्लाह ताला ने अम्मी अब्बू को शादी के 3 बरस बाद ही जुड़वा बेटियों से नवाज दिया, लेकिन चचा और खाला इस नेमत से महरूम रहे। एक ही घर में रहने की वजह से खाला ने मेरी जुड़वा बहन को गोद ले लिया, क्योंकि अम्मी जान का 2 बच्चियों को बैक वक्त संभालना मुहाल था। यूं मैं अम्मी और मायरा खाला की बेटी कहलाने लगे। जब हम बड़ी हो गईं तो यही बताया गया कि मायरा मेरी चचाजाद है, वो मेरी हकीकी बहन नहीं है, लेकिन हम में प्यार हकीकी बहनों जैसा था। हमारी सूरतें एक दूसरे से इस कदर मिलती थीं कि स्कूल में टीचर के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि हम में से कौन सी मायरा है और कौन सी सायरा। यूनिफॉर्म भी एक जैसा था और क्लास भी एक ही थी, लिहाजा पहचान के लिए मैं बालों में सुर्ख और मायरा सब्ज रिबन बांधती थी ताकि शनाख्त में आसानी हो। खाला को मकान छोटा पड़ने लगा तो चचा ने नया घर ख़रीद लिया और वो नए घर में मुंतकिल हो गए। अम्मी अब्बू के 5 बच्चे हो गए थे, लेकिन खाला अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। वो मायरा को ही अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझती थी, लिहाजा जब वो नए मकान में शिफ्ट होने लगे तो मायरा वहाँ जाने पर राज़ी न थी। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, हालांकि उनकी रिहाइश गाह हमारे घर से ज़्यादा दूर न थी। मुझे याद है कि जब मायरा नए मकान में चली गई तो वो वहाँ उदास रहने लगी। उसका दिल घर में ना लगता। उसे हम बहनों के दरमियान रहने की आदत थी। अब हम अलहदा घरों से स्कूल पहुँचते, लेकिन छुट्टी के बाद वो मेरे साथ हमारे घर आ जाती, शाम तक रहती, फिर चचा जान आकर ले जाते। नए घर में जाकर मायरा को हमारे बिना चैन न मिला। उसका आना जाना लगा रहा। एक दिन इतवार को उसने सुबह ही मेरे पास आने की ठान ली। खाला से कहा, अम्मी हमने इकट्ठे होमवर्क करना है, मुझे सायरा के घर जाने दीजिए। वो बोली, तुम्हारे अब्बू हैदराबाद गए हुए हैं, तुम अकेली कैसे जाओगी? मेरी कमर में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकती। वो बोली, आप नहीं जा सकती तो मैं अकेली चली जाती हूँ, करीब ही तो ताया अब्बू का मकान है, आप खिड़की से देखती रहिएगा। मुझे चाहकर खाला ने इजाज़त दे दी। यूँ पहली बार वो अकेली हमारे घर आ गई। उसके बाद उसका मामूल हो गया, जब जी चाहता मैदान पार करके हमारे घर आ जाती। उसके घर से थोड़ा सा आगे छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ से वो रिसाले, कॉपियाँ, पेंसिलें वगैरह लिया करती थी। कभी मुझे कोई रिसाला मंगवाना होता तो एक दिन पहले उसे बता देती थी कि जब आओ लेती आना। ये दुकान रास्ते में पड़ती थी, आए दिन ज़रूरत की चीज़ें लेने वहाँ पहुँच जाती। इस तरह वो एक लड़के की नज़रों में आ गई जो अक्सर वहाँ बैठा होता था। उन दिनों हम 9वीं में पढ़ती थी। एक रोज़ वो आई तो बोली, सायरा एक बात कहनी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की बेटी बन जाना, उन्हीं के पास रहना। क्या बकवास है, मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने लगा, फिर मुझे ऐसा वादा करने की क्या ज़रूरत है? वादा करो ना। वो मुझे कुछ उदास सी लगी और मैं सोच में पड़ गई। न जाने उसे ऐसा ख्याल क्यों आया है। मैंने उसका दिल रखने के लिए वादा कर लिया। इस वाक़ये के 1 माह बाद ऐसा हुआ कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये जुम्मे का दिन था। चचा दुकान पर थे और खाला जी घर में काम काज में मसरूफ़ थी। मायरा आज स्कूल न आई। हमारी छुट्टी जुम्मे के दिन जल्दी हो जाती थी। उसने खाला से कहा, अम्मी मुझे सायरा के पास जाना है, स्कूल का काम पूछना है। वो जानती थी कि ये लड़की रुकने वाली है नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ अकेले जाना मुझे डराए रखता है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। उससे पहर हम सब चाय पी रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वालिद साहब घर पर थे। वो जुम्मे की नमाज़ पढ़कर अभी घर आए थे। उन्होंने फ़ोन उठाया। चचा जान कह रहे थे कि मैं दुकान से रवाना हो गया हूँ, किसी ने फ़ोन किया है कि कोई सानेहा हुआ है, घर जल्दी पहुँचो। भाई साहब आप भी फ़ौरन मेरे घर आ जाएं। फ़ोन सुनकर वालिद साहब सकते में आ गए। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मुझे साथ बिठाया और चचा के घर आए। दरवाजे पर लोग जमा थे, पुलिस भी मौजूद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, किसने हुजूम में रास्ता बनाया। अम्मी और मुझे घर के अंदर ले गए। खाला बेहोश पड़ी थी, उनके पास कुछ पड़ोसी औरतें बैठी हुई थी जो उनके हाथ पांव सहला रही थी।
والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعے کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کے سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں سے کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑیوں میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندھے منہ گھری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگی، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا رک نہ جائے۔ مائرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی، جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی انتہا گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ سفاک انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے مائرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائرہ کی اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھے آئے تھے۔ اے کاش اکٹھے ہی اس دنیا سے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی۔ لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم مندمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر مائرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسا ہی سمجھتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات منوا نہ لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر میں اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے وہ گزر کر روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو وہ ایک دن مجھے دیکھ
دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ مائرہ میری بہن نہیں، میری روح تھی، میں اپنی بہن کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائرہ کو فوت ہوئے 6واں ہفتہ تھا، میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھا لیا۔ چچا اس حق میں نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا، ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں گنوا نہ دے۔ اس رات جب میں مائرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو، اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھی۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود مائرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل مائرہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، مائرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی تھی، اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس رستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے، اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلے آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں تک نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے دل میں مائرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہشمند ہوا۔ شاید مائرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ مائرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائرہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کے اوٹ پہ جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اس کو دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتا دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا۔ البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اس جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔
آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی، اسی طرح راستے سے گزرتی۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز پریشان رہا۔ چوتھے دن جب میں دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے، لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مائرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔